अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से हम 30th पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत शुक्र, करोड़ शुक्र कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये तौफीक अता की। और इसके साथ ही हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत इस्तिग़फ़ार भी करते हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ करे, क्योंकि अपनी तरफ से एक छोटी-सी कोशिश थी कि हम अपनी ज़ुबान में इस पूरे कुरान को एक दफ़ा से समझ सकें ताकि अमल करने में आसानी हो जाए। आप लोगों के मैसेजेस मैं खुद पर्सनली देखती थी, और स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने पहली दफ़ा दौरा कुरान सुना था और उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे थे और वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे, उनके लिए भी मैं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इस्तिक़ामत अता करे। इस दौरे कुरान में ख़ास तौर पे लंदन से शर्मीन जो मेरे साथ इस पूरे सफ़र में जुड़ी थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी इसका अजर अता करे। पाकिस्तान में फ़री थी, और इसी तरह से बहुत सी सवीला है, और आलिया बाजी तो डेफ़िनेटली इत्तिकाफ़ पे आजकल बैठी हुई हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआएँ भी कबूल करे। और मेरे तमाम स्टूडेंट जो हिफ्ज़ के स्टूडेंट हैं, जो तजवीद के स्टूडेंट हैं, जो तफ़सीर के स्टूडेंट हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अपनी करोड़ों रहमतें करे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सीमा और सीमा आसिफ और रज़िया आदम और यास्मीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है। आप लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसी तरह से जन्नतों में भी एक-दूसरे के साथ रखे। तमाम स्टूडेंट्स को जो-जो भी हम लोग सुनते हैं, एक कभी आप मुझे कोई बात ऐसी कहती हैं जो मुझे समझ आ जाती है, और कभी आपको मेरी बात समझ आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से हमें एक-दूसरे के साथ जोड़े रखे। और ख़ास तौर पे मैं अपने फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड ने जितना साथ मेरा दिया इस पूरे सफ़र में, कि एवरी डे, क्योंकि मुझे पढ़ना होता था, फिर मैं नोट्स बनाती थी, फिर मैं अंडरलाइन करती थी, फिर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालती थी, फिर मैं पूरा रिकॉर्ड कर रही होती थी। तो इस सारे वक़्त में उन्होंने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इसका अजर दे। मेरे जो बेटे हैं, स्पेशली उस्मान अहमद और रहमान, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इसका अजर दे, कि जब भी मैं कभी मुझे प्रॉब्लम होता था कि रिकॉर्डिंग में मुश्किल आ रही है, क्योंकि हमें तो इतना पता नहीं होता इन चीज़ों का, तो वो बेचारे फिर भागते थे हेल्प करने के लिए। रूबा, इंसाहर का, समर का, लाइबा का और आदम का, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इनको अपने दीन के काम के लिए चुन ले। आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा जितने लोग भी दौरा कुरान सुन रहे हैं, और आप लोगों ने जिसने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबकी दुआएँ पूरी करे। हमारा ख़ास जो दुआओं का मकसद होता है, हमारी औलाद के लिए होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपनी हिफाज़तों में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस फ़ितने के दौर से उनको महफ़ूज़ रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे घरों में आफ़ियत रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बड़ों को हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह से इंशाअल्लाह आखिर में भी हम छोटी-सी एक दुआ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंज़ूर करे, और हम सब की आमीन उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में कबूलियत बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं 30th पारा। 30th पारे की पहली सूरत है सूरत नबा, और सूरत नबा जो है ये मक्की सूरा है। इसमें 40 आयात हैं और 2 रुकू हैं। और हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अम्मा यतसालून, कि ये लोग जो हैं ये किस चीज के बारे में तुझसे सवाल करते हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, बड़ी खबर के बारे में, जो डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछते थे ना। अब हम इंशाल्लाह 30th पारे का आगाज करते हैं सूरत नबा से। पहले दुआ कर लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। सूरत नबा जो है ये मक्की सूरा है। इसमें 40 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अम्मा यतसाअलून, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लोग किस चीज के बारे में पूछ-गिछ कर रहे हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, कि उस बड़ी खबर के बारे में। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, यकीनन ये अभी जान लेंगे, फिर बिल यकीन इन्हें सबको मालूम हो जाएगा कि हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया,
اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں والا نہیں بنایا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کے وقت کو ہم نے تمہارے لیے روزگار کا وقت بنا دیا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت پانی بہایا، اور تاکہ اس سے اناج و سبزہ اگائیں اور گنے باغ بھی اگائے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن تو ہو کر رہنے والا ہے۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن کے سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے اور اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھاٹ میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اور اس میں وہ لابثین فیہا احقابا، اللہ اکبر، اور وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، کہ جو نہ تو وہاں پہ ان کو کوئی خنکی کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی ان کو پانی دیا جائے گا سوائے گرم پانی کے اور بہتی پیپ کے، اور ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہماری آیات کو تو بالکل ہی جھٹلا دیتے تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، کہ ہم نے تو ہر چیز کو ان کے لیے لکھ لیا تھا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے تو کامیابی ہے۔ باغات ہیں اور انگور ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں وہاں پہ ہوں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں، وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے، جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ اکبر، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی بڑا انعام ہوگا۔ اور رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس رب کی طرف سے ملے گا کہ جو آسمان اور زمین کا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اللہ اکبر، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الیوم الحق، کہ یہ حق دن ہوگا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو بس اب جو چاہے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنے نیک اعمال کے ساتھ ٹھکانہ بنا لے گا۔ اور پھر آخر میں سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت ہی۔ اب دیکھیے اگلی سورت میں، سورت نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورت نازیات مکی سورہ ہے، اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیر کر پھرنے والوں کی قسم۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پارے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت دفعہ قسمیں کھاتے ہیں، اور کیوں کھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا کہ قیامت کا دن ہو کے رہنے والا ہے۔ پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیریں کرنے والوں کی قسم، اور کیوں قسم ہے کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ اس کے بعد اس کے پیچھے آنے والی، اس کے پیچھے آئے گی قلوب یومئذ واجفہ، اللہ اکبر،
اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تو قولو کہو ان کو تل کا اذن کر رتن خاسرہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا تو پھر لوٹنا بڑا نقصان دہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ کیا وہ مقام ہوگا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہوگی جب رب نے ان کو پکارا، اللہ اکبر، کہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اسے ڈرنے لگے۔ بس ایسی بڑی نشانی دکھائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا اور دوڑ دھوپ کرنے لگا، پھر سب کو جمع کر کے پکارا اور کیا کہا، فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں کیا تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاخذہ اللہ نقال الاخرۃ والاولی، تو سب سے بلند و بالا اللہ ہی ہے، اور اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرفتار کر لیا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، کہ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے آسمان سے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی بلندی، آسمان کی بلندی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھونا کر دیا، اس میں پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ بس جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور جب یہ بڑی آفت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَى، اللہ اکبر، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ جس نے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، الحمدللہ ہم یہ سبھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بہت ڈرتے ہیں، اور اپنے نفس کی خواہش سے روکا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوشخبری کیا دیں گے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے آنے کے دریافت کرتے ہیں، آپ ان سے بیان کر دیجئے کہ اس کے علم کی انتہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، آپ تو صرف ڈراتے رہتے ہیں، اور آپ ڈراتے رہیں لوگوں کو اور ان کو آگاہ کرتے رہیں کہ کس چیز سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس روز یہ سے دیکھ لیں گے اور وہ ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا ایک حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے۔ بہت خوبصورت صورت تھی۔ اب دیکھیے نیکسٹ صورت ہم پڑھتے ہیں، صورت عبسہ۔ سورۃ عبسہ مکی صورت ہے، اس میں 42 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبس و تولی، دیکھیے اس سورہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیشل ایکسپریشن تھے نا، ان کو بھی بیان کر دیا، اور کتنی خوبصورتی سے بیان کیا کہ کہا کہ کیا اللہ کا بندہ تھا نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اندھے تھے وہ صحابی، آ کے انہوں نے کوئی کویسچن پوچھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کیونکہ وفد بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو یہ تھا کہ وہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات بتا رہے تھے، تو یہ تو مدینہ کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے جو ایکسپریشن ان کے چہرے کا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی منع کر دیا۔ تو آج ہم اپنے ذرا ایکسپریشن دیکھیں
کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب کبھی بات کرتی ہیں جو ہم سے ذرا نیچے ہوتے ہیں یا جن کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو پھر اس وقت ہمارا معاملہ، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تھرو جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ پیغام ہمارے دلوں پہ اتر آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری، کہ وہ توش رو ہوا اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نبی نہ آیا۔ تجھے کیا خبر، شاید کہ وہ زیادہ سننے والا ہوتا یا نصیحت سنتا اور اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو تیری پوری توجہ ہے، حالانکہ اس کے نہ سنانے پر تجھے کوئی الزام نہیں ہے، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ دوڑ بھی رہا تھا تو اس سے تو نے بے رخی کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے، یہ تو پرعزم صحیفوں میں ہے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر، کہ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی مار انسان پر کہ کیسا نہ شکرہ ہے، اسے اللہ نے آخر کس چیز سے پیدا کیا، اسے ایک نطفے سے، پھر اندازے پر رکھا اس کو، پھر اس کا راستہ آسان بنایا، پھر اسے موت دی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ پھر جب چاہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو تو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑ دیا، پھر اس میں سے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری، زیتون اور کھجور اور گنجان باغ پیدا کیے، اور میوے اور گھاس اور چارہ اگایا تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ پھر جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جس دن قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ اس دن جس دن کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے گھر والوں سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی فکر دامن گیر ہو جائے گی جو اس کے اپنے لیے کافی ہوگی۔ اور آخر میں سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے شاداب اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوگی، اور یہ کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آخری صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے نقشے بیان کر رہے ہیں دوزخ اور جنت کے، ایسے لگتا ہے کہ ہم جنتوں کے باغوں میں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو برے لوگ ہیں تو دیکھو دوزخ میں ایسے عذاب ہوں گے، ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ رکھے، اور ایسے لوگوں میں رکھے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اب آگے جو صورت ہے تکویر، بہت خوبصورت صورت ہے، دیکھیں صورت مکی سورہ ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ دیکھیں اب دوزخ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ اکبر۔ اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل ہوئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا جب نامہ اعمال کھل جائیں گے، کہ جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، اور جب جنت جو ہے وہ نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی، چلنے پھرنے والوں کی، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے۔ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے۔ عرش، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرش والے اللہ کے نزدیک بڑا بلند مرتبہ ہے، اور جس کی آسمان میں اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امین ہے۔
کہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین، اور اس نے اس فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو، آسمان کے کھلے کنارے پر پہلے بھی دیکھا، اور یہ غائب کی باتوں کو بتانے میں بخیلی نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، بلکہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم آخر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام جہان والے رب کی طرف سے نصیحت ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم سے سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے۔ جس نے ارادہ کر لیا نا اس سورہ قرآن میں کہ میں سیدھی راہ پہ چلوں گی، تو وہ سیدھی راہ یہ قرآن ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت کے آخر میں کہتے ہیں کہ تم بغیر پروردگار عالم کے چاہنے کے کچھ بھی نہیں چاہ سکتے ہو، اللہ سے ارادے کر لو، اللہ سے وعدے کر لو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں، ہماری نیت، ہمارے دل کے اخلاص کو قبول کر لے، آمین۔ اب سورت انفطار ہے، اور سورت انفطار مکی سورہ ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وما قدمت واخرت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑ آئے ہوئے اپنے تمام اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے کس چیز نے بہکا دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے تیرے رب کریم سے کس نے بہکا دیا ہے۔ اور اب آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورت کے آخر میں، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کبھی غائب نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، کہ تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا خبر کہ بدلے کا دن کیا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تجھے پھر یہی کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی بھی طرح کا مختار نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کہ اس دن تمام امر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کل مختار ہوں گے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ اگلی صورت میں، صورت مطففین مکی سورہ ہے، اس میں 36 آیات ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مُّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ اور اس عظیم دن کے لیے وہ نہیں ڈرتے ہیں جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکلنے والا اور گناہ گار ہوتا ہے۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قولا کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کی اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ اب پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یقیناً یقیناً نیکوکاروں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔
اللہ کرے دیکھیے دعا کیجئے ساتھ ساتھ کہ یا رب العالمین ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرر فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لے گا۔ یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی، ختامہ مسک، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور سبقت لے جانے والے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سبقت لے جائیں گے۔ ومزاجہ من تسنیم، اللہ اکبر، اس کی آمیزش جو ہے تسنیم کی ہوگی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ چشمے جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے دنیا میں۔ دیکھیں ہنسی نہیں اڑاتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں دیکھو یہ تو مولوی ہے، یہ تو فنیٹک ہے، اس کو دیکھو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، یہ تو ڈرانا لگ رہا ہے، یہ تو کیسے کیسے نام دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ گار لوگ ادھر قیامت کے دن جو دنیا میں ایسے تھے، ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے ذرا دیکھو ان لوگوں کو، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ اور بے راہ روی میں ہیں۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے نا، ان کو تو میں نے نہیں بنا کے ایسے بھیجا کہ ان پہ دروغے بن جائیں، بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختے پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے کیا پورا پورا بدلہ پا لیا۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اور ان کو دل کو تسلی ہو جائے گی کہ دیکھیں ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن سب بدلے برابر کر دیں گے۔ جن کا دل اس دنیا میں دکھاتے ہیں نا، کبھی کسی ایمان والے کو کبھی نہ دکھائیے گا۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کے وہ بڑے نزدیک بندے ہوتے ہیں۔ ہم تو مذاق میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نا، لیکن اگر ان کا دل دکھ گیا تو وہ اللہ کا دل دکھ جائے گا۔ تو اس لیے کبھی توبہ کر لیں آج کے بعد کہ کسی ایمان والے کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو تختوں پہ بٹھا کے اور ان کا مذاق اڑا کے بتا دیں گے کہ دیکھ لو آج تم ان کا کیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں سورت انشاءاللہ انشقاق پڑھتے ہیں جو مکی سورہ ہے، جس میں 25 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے صورتیں ایسی آتی ہے قیامت کا واقعہ پڑھ کے تو دل بیٹھ سا جاتا ہے، جیسے ایک پہلے جیسے ہوتا ہے نا کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جنت کی بھی باتیں ہیں، جنت کی باتیں پڑھ کے تو بہت دل کو تسلی ہوتی ہے، لیکن جب دوزخ کی بات پڑھتے ہیں تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ بتاتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اس کو یہ لائق بھی ہے، اور آسمان کو یہ لائق بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، وہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا تو پورا آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو زمین ہے وہ ساری پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگا کے سن رہی ہوگی، اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے گا وہ کر دے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لائق بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے۔ یہ ہم ہی بندے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے اللہ کے حکم پڑھ کے پھر ہم ویسے کہ رمضان نے جانا ہے تو ہماری عادتیں پھر ویسی ہو جانی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی اطاعت ذرا دیکھیے اس میں کہ اللہ ایک حکم دے گا پورا آسمان پھٹ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے گا تو پوری زمین کا کیا حال ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ کتنا خوبصورت بات ہے کہ انسان تو اپنے رب سے ملاقات تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتا رہے،
بس فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آمین یا رب العالمین۔ ہم ان لوگوں میں شامل کر دیں کہ ان کا حساب تو اللہ بڑی آسانی سے لے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی سے بھاگے آئے گا۔ کیوں بھاگ آئے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ وہ کیوں بھاگا آئے گا خوشی کے ساتھ؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نیکیوں کے کام کرتا تھا۔ جیسے اس کو نامہ مال دیا جائے گا، جیسے بچے نہیں شوق سے بھاگتے کہ ماما میں پاس ہو گیا، بالکل وہی حال ہوگا کہ قیامت کے دن جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی سے بھاگے گا اپنے گھر کی طرف۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں میں دنیا کی زندگی میں خوشی سے جاتا تھا۔ کین یو امیجن؟ وہ دیکھے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا تھا، کیا تھا کہ وہ دنیا میں اپنی گھر والوں کی طرف کیسے جاتا تھا، اور یہ مقابلہ کر کے دیکھیے کہ یہ خوشی سے، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ دیکھیے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنایا نا اپنی فیملی کے لیے، تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ میرے بچے کون سی کیا کر رہے ہیں، دنیا میں گم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، نماز پڑھیں کہ نہیں، نیکی کا کام کریں کہ نہیں، میری بیوی کس حال میں ہے، وہ کس حال میں گھر سے باہر نکلتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ وہ تو دنیا میں بے خبر اپنے گھر میں آ کے مزے سے گپے مار رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پھر اگلے دن کام پہ چلے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ موت کو بلانے لگیں گے اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ انسان کیوں ایسا کرے گا کہ گھر والوں میں دنیا میں خوشی سے آتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کوئی نہیں جانا۔ کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے تو پورے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھائی، اور اس کی جمع کردہ تمام چیزوں کی قسم، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ فما لہم لا یؤمنون، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ آپ دیکھیں خوشخبری کس میں سناتے ہیں؟ جو اچھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں، یہ تانا جیسے دیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو المناک عذابوں کی خوشخبری دے دو۔ ہاں، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بے شمار اور نہ ختم ہونے والے اجر میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اب دیکھیں اگلی سورت پڑھتے ہیں، سورت بروج۔ سورت بروج مکی سورت ہے اور اس میں 22 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، کہ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والی اور حاضر کیے جانے والی کی قسم، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمان کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کو کسی اور گناہ کے بدلے میں نہیں بلکہ سوائے اس لیے کہ وہ اللہ غالب حکمت والے کی پر ایمان لائے اس لیے سزا دے رہے تھے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے یہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہو ہوا یبدی و یعید، اور وہ پہلی مرتبہ بھی اس نے پیدا کیا، وہ دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ودود میرا بہت فیورٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। और हम इसी नाम के से वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ चिपक जाएंगे कि या रब्बुल आलमीन आपका तो नाम ही वदूद है, आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो गुनाहगार ऐसे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब कब हमसे गलती हो जाती है। आप अपने इस नाम की खातिर, आप इस नाम की वजह से हमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अर्श का मालिक, अज़मत वाला, जो चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो कर गुजरता है। और आखिर में सूरत के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुझे लश्करों की खबर भी मिली है, यानी फ़िरौन और समूद की। कुछ नहीं बल्कि काफिर तो झुटलाने में पड़े हुए हैं और अल्लाह ताला भी इन्हें हर तरह से घेरे में लिए हुए है। बल्कि ये कुरान तो बड़ी शानों वाला है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिन महफूज, और वो लौहे महफूज में है। अल्लाह अकबर। और अब सूरत तारिक जो है वो मक्की सूरत है, इसमें 17 आयात हैं। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक। अल्लाह कहते हैं कि कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमदार होने वाली चीज क्या है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो एक रोशन सितारा है, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता न हो। इंसान को देखना चाहिए कि वो आखिर किस चीज से पैदा हुआ है। वो तो एक छलकते हुए पानी से, उछलते हुए पानी से पैदा किया गया, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। बेशक वो इसे फेर लाने पर कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुदरत रखते हैं। जिस दिन पोशीदा भेदों को जान पड़ताल कर ली जाएगी तो ना होगा इसके पास कुछ और कोई मददगार जो इंसान की कोई मदद करे सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरत के एंड में फिर कहते हैं कि बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली जमीन की कसम, बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है। ये हंसी और बेफायदा बात नहीं है, अलबत्ता काफिर दाव घाट में है। और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ, तो काफिरों को मोहलत दे, इन्हें थोड़े दिन छोड़ दे। अल्लाह अकबर। और अब आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरत के आखिर में, और यकीनन बदकार लोग दोज़ख में होंगे, बदले वाले दिन इसमें जाएंगे और इससे कभी गायब नहीं होंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, कि तुझे क्या पता है, तुझे क्या खबर के बदले का दिन क्या होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं तुझे फिर यही कहता हूँ कि तुझे क्या मालूम कि जज़ा और सजा का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सिन लिनफ्सिन शैया, कि जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी भी तरह का मुख्तार नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन तमाम अमर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही हाथ में होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुल मुख्तार होंगे। आमीन सुमामीन। अब देखिए कि अगली सूरत में, सूरत मुतफ्फिफीन मक्की सूरा है, इसमें 36 आयात हैं। देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, कि जब लोगों से नाप तोल कर लेते हैं तो पूरा नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब इन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या इन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है? और इस अजीम दिन के लिए वो नहीं डरते हैं जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यकीनन बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है। अल्लाह अकबर। तुम्हें क्या मालूम कि सिजीन क्या है? ये तो लिखी हुई किताब है। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते हैं। इसे सिर्फ वही झुटलाता है जो हद से निकलने वाला और गुनाहगार होता है। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, कौला कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, कि ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यूं नहीं बल्कि इनके दिलों पर, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इनकी अमाल की वजह से जंग लग गया है। अब फिर अल्लाह कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, ये लोग इस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे, फिर ये लोग बिल यकीन जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। फिर कह दिया जाएगा कि यही है वो जहन्नम जिसको तुम झुटलाते थे। यकीनन यकीनन नेककारों के नामा अमल इल्लीयीन में होंगे।
اللہ کرے دیکھیے دعا کیجئے ساتھ ساتھ کہ یا رب العالمین ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرر فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لے گا. یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی، ختامہ مسک، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اور سبقت لے جانے والے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سبقت لے جائیں گے. ومزاجہ من تسنیم، اللہ اکبر، اس کی آمیزش جو ہے تسنیم کی ہوگی. اور اللہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ چشمے جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے. گناہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے دنیا میں. دیکھیں ہنسی نہیں اڑاتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں، دیکھو یہ تو مولوی ہے، یہ تو فنیٹک ہے، اس کو دیکھو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، یہ تو ڈرانا لگ رہا ہے، یہ تو کیسے کیسے نام دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہگار لوگ ادھر قیامت کے دن جو دنیا میں ایسے تھے ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے ذرا دیکھو ان لوگوں کو. اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ اور بے راہ روی میں ہیں. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے نا، ان کو تو میں نے نہیں بنا کے ایسے بھیجا کہ ان پہ دروغے بن جائیں. بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختے پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے کیا پورا پورا بدلہ پا لیا. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. اور ان کو دل کو تسلی ہو جائے گی کہ دیکھیں ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن سب بدلے برابر کر دیں گے. جن کا دل آج اس دنیا میں دکھاتے ہیں نا، کبھی کسی ایمان والے کو کبھی نہ دکھائیے گا. یہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کے وہ بڑے نزدیک بندے ہوتے ہیں. ہم تو مذاق میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نا، لیکن اگر ان کا دل دکھ گیا تو وہ اللہ کا دل دکھ جائے گا. تو اس لیے کبھی توبہ کر لیں آج کے بعد کہ کسی ایمان والے کا مذاق نہیں اڑائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو تختوں پہ بٹھا کے اور ان کا مذاق اڑا کے بتا دیں گے کہ دیکھ لو آج تم ان کا کیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب دیکھیں سورت انشاءاللہ انشقاق پڑھتے ہیں جو مکی سورہ ہے جس میں 25 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے صورتیں ایسی آتی ہے قیامت کا واقعہ پڑھ کے تو دل بیٹھ سا جاتا ہے. جیسے ایک پہلے ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جنت کی بھی باتیں ہیں، جنت کی باتیں پڑھ کے تو بہت دل کو تسلی ہوتی ہے. لیکن جب دوزخ کی بات پڑھتے ہیں تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اب دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ بتاتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اس کو یہ لائق بھی ہے، اور آسمان کو یہ لائق بھی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. وہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا تو پورا آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور جو زمین ہے وہ ساری پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگا کے سن رہی ہوگی، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے گا وہ کر دے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا لائق بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے. یہ ہم ہی بندے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے اللہ کے حکم پڑھ کے پھر ہم ویسے کہ رمضان نے جانا ہے تو ہماری عادتیں پھر ویسی ہو جانی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی اطاعت ذرا دیکھیے اس میں کہ اللہ ایک حکم دے گا پورا آسمان پھٹ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے گا تو پوری زمین کا کیا حال ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک قدحا فملاقی. کتنا خوبصورت بات ہے کہ انسان تو اپنے رب سے ملاقات تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتا رہے
پس فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آمین یا رب العالمین۔ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ان کا حساب تو اللہ بڑی آسانی سے لے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی سے بھاگے آئے گا۔ کیوں بھاگ آئے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ وہ کیوں بھاگا آئے گا خوشی کے ساتھ؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نیکیوں کے کام کرتا تھا۔ جیسے اس کو نامہ مال دیا جائے گا، جیسے بچے نہیں شوق سے بھاگتے کہ ماما میں پاس ہو گیا، بالکل وہی حال ہوگا کہ قیامت کے دن جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشی سے بھاگے گا اپنے گھر کی طرف۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں میں دنیا کی زندگی میں خوشی سے جاتا تھا۔ کین یو امیجن؟ وہ دیکھیں جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا تھا، کیا تھا کہ وہ دنیا میں اپنی گھر والوں کی طرف کیسے جاتا تھا، اور یہ مقابلہ کر کے دیکھیے کہ یہ خوشی سے، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ دیکھیے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنایا نا اپنی فیملی کے لیے، تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ میرے بچے کون سی کیا کر رہے ہیں، دنیا میں گم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، نماز پڑھیں کہ نہیں، نیکی کا کام کریں کہ نہیں، میری بیوی کس حال میں ہے، وہ کس حال میں گھر سے باہر نکلتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ وہ تو دنیا میں بے خبر اپنے گھر میں آ کے مزے سے گپیں مار رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پھر اگلے دن کام پہ چلے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ موت کو بلانے لگیں گے اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ انسان کیوں ایسا کرے گا کہ گھر والوں میں دنیا میں خوشی سے آتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کوئی نہیں جانا۔ کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے تو پورے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھائی، اور اس کی جمع کردہ تمام چیزوں کی قسم، اور چاند کی جبکہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ فما لہم لا یؤمنون، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ آپ دیکھیں خوشخبری کس میں سناتے ہیں؟ جو اچھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں، یہ تانا جیسے دیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو المناک عذابوں کی خوشخبری دے دو، ہاں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بے شمار اور نہ ختم ہونے والے اجر میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اب دیکھیں اگلی سورت پڑھتے ہیں، سورت بروج۔ سورت بروج مکی سورت ہے اور اس میں 22 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والی اور حاضر کیے جانے والی کی قسم، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمان کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کو کسی اور گناہ کے بدلے میں نہیں بلکہ سوائے اس لیے کہ وہ اللہ غالب حکمت والے کی پر ایمان لائے اس لیے سزا دے رہے تھے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے یہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدی و یعید، اور وہ پہلی مرتبہ بھی اس نے پیدا کیا، وہ دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ودود میرا بہت فیورٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔
تو अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। और हम इसी नाम के से वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान तआला के साथ चिपक जाएंगे कि या रब्बुल आलमीन आपका तो नाम ही वदूद है, आप तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो गुनाहगार ऐसे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब कब हमसे गलती हो जाती है। आप अपने इस नाम की खातिर, आप इस नाम की वजह से हमको जन्नतुल फरदौस में दाखिल कर दें। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अर्श का मालिक, अज़मत वाला, जो चाहे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वो कर गुजरता है। और आखिर में सूरत के अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुझे लश्करों की खबर भी मिली है, यानी फ़िरौन और समूद की। कुछ नहीं बल्कि काफिर तो जुटलाने में पड़े हुए हैं और अल्लाह ताला भी इन्हें हर तरह से घेरे में लिए हुए हैं। बल्कि ये कुरान तो बड़ी शानों वाला है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिन महफूज, और वो लौहे महफूज में है। अल्लाह अकबर। और अब सूरत तारिक जो है वो मक्की सूरत है, इसमें 17 आयात हैं। देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला इसमें क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक। अल्लाह कहते हैं कि कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमदार होने वाली चीज क्या है। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो तो एक रोशन सितारा है, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता ना हो, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता न हो। इंसान को देखना चाहिए कि वो आखिर किस चीज से पैदा हुआ है। वो तो एक छलकते हुए पानी से, उछलते हुए पानी से पैदा किया गया, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। बेशक वो इसे फेर लाने पर कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हान तआला कुदरत रखते हैं। जिस दिन पोशीदा भेदों को जान पड़ताल कर ली जाएगी तो ना होगा इसके पास कुछ और कोई मददगार जो इंसान की कोई मदद करे सवाए अल्लाह के। तो अल्लाह सुब्हान तआला इस सूरत के एंड में फिर कहते हैं कि बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली जमीन की कसम, बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है। ये हंसी और बेफायदा बात नहीं है, अलबत्ता काफिर दाव घाट में है और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। तो काफिरों को मोहलत दे, इन्हें थोड़े दिन छोड़ दे। अल्लाह अकबर। और अब हम इंशाल्लाह सूरत आला का आगाज करते हैं। सूरत आला मक्की सूरा है, इसमें 19 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ वजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा। दिल ही नहीं चाहता रुकने को, इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला, देखिए लिखा हुआ भी ऐसा होता है कि दिल चाहता है बस पूरी सूरत इसी तरह से पढ़ते जाए। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान कर, जिसने पैदा किया, सही सालम बनाया, जिसने ठीक ठीक अंदाजा किया और फिर राह दिखाई, और जिसने ताज़ा घास पैदा की, फिर उसने उसको सुखा कर स्याह कूड़ा कर दिया। हम तुझे पढ़ाएंगे और फिर तू नहीं भूलेगा। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं मगर जो अल्लाह सुब्हान तआला चाहे और वो जाहिर और पोशीदा को जानने वाला है, हम आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे। तो आप नसीहत करते रहें अगर नसीहत कुछ फायदा दे। डरने वाले तो नसीहत ले लेंगे, हाँ बदबख्त जो है वो उसे ग्रेस करेंगे। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कि जो बड़ी आग में डाला जाएगा जहां ना तो वो मरेगा और ना वहां पे जी सकेगा, बल्कि जिस हालत में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वो पड़ा ही रहेगा। कद अफलहा मन तज़क्का, बस जिसने फला पाई वही पाक हो गया। व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, कि अब अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा, राइट। और अल्लाह कहते हैं बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफि इब्राहीम व मूसा, कि अल्लाह कहते हैं कि बेशक उसने फलाह पाली जो पाक हो गया और जिसने अपने रब के नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा। लेकिन तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत तो बहुत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। ये बात पहली किताबों में भी है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा की किताबों में भी इसका जिक्र है। अब एक और सूरह शुरू करते हैं, सूरह गाशिया मक्की सूरह है, इसमें 26 आयात हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या तुझे भी छुपा लेने वाली क़यामत की खबर पहुंची है?
اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہو جائیں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، جو دنیا میں محنت کر کر کے تھکے ہوں گے نا، کہ ان کو اللہ کی یاد کا ہی نہیں پتا، صبح کام، دن کو کام، پیسے جمع، یہ خرید لو وہ خرید لو، میرے پاس تو مرنے کا ٹائم نہیں، میں تو یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جلائے جائیں گے اور نہایت گرم چشموں کا پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ ان کو موٹا کر سکے گا، نہ بھوک اور پیاس مٹا سکے گا. اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی ہوں گی. کیا یہ اونٹ کو دیکھ کر نہیں دیکھتے کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آسمان کو کہ کس طرح اللہ نے اونچا بنایا ہے، اور پہاڑوں کو کہ کس طرح سے گاڑ دیے، اور زمین کو کہ کس طرح سے بچھا دی. پھر آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، لیکن ہم نے آپ کو دروغہ نہیں بنایا ان پہ. الا من تولی وکفر، ہاں جو شخص روگردانی کر لے اور کفر کر لے، تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا، اکبر دیکھیں سب سے بڑا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے نا، سپرلیٹو ڈگری ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس کو سب سے بڑا عذاب دے گا. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب بھی لینا. اللہ اکبر. اب شروع کرتے ہیں سورۃ فجر. سورۃ فجر جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھا کے پھر کیا بات آخر میں بتانا چاہتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت و طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسمیں ہیں. اب پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، ستون والے ارم کے ساتھ، اور جن کی مانند کوئی قوم ملک میں پیدا ہی نہیں ہوئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے بت تراش رکھے تھے، اور فرعونیوں کے ساتھ جو میخوں والا تھا، اور ان سبیوں نے شہر میں بڑے سر اٹھا رکھے تھے اور بڑی نافرمانیاں کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا. یقیناً تیرا رب گھاٹ لگا کے بیٹھا ہے. انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، اور جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت اور مجھے ذلیل کیا. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو. یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے سب باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ مگر آج اس کے سمجھ آنے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا. وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ اپنے لیے سامان تیار کیا ہوتا، بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہیں ہوگا. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ اس کی قید و بند جیسی کوئی قید و بند اس دن ہوگی. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس آیت کو جو یہ 3 آخری 4 آیات ہیں اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے، اپنے روح پہ لکھ لیجئے کہ یا رب العالمین ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ آخری وقت میں فرشتے ہمیں یہ پکاریں آمین سم آمین. اب سب آمین کہیے تاکہ ہماری آمین آسمان عرش تک پہنچ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آمین کو قبول کر لے اور ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اے مطمئن روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں چلی جا. آمین ثم آمین. پھر آگے دیکھیے سورۃ بلد، مکی سورہ ہے، اس میں 20 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسمیں آپ دیکھیں، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں تو بڑا مالدار ہوں اور میں بڑا مال خرچ کر ڈالنے والا ہوں، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے ہیں کیا اس کے لیے؟ اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں راستے، کہ ایک برائی کا راستہ اور ایک اچھائی کا راستہ، کیا ہم نے اس کو اختیار نہیں دیا؟ سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہو، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی دن غلام آزاد کروانے کو، یا بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار و یتیم کو اور خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی وصیحت کرتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد تو محنت تو کرتا، کچھ کوشش تو کرتا اللہ کو راضی کرنے کی۔ یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے خوش قسمت، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا یہ کم بخت لوگ ہیں، اور ان پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اب سورہ شمس ہے، مکی سورہ ہے، اس میں 15 آیات ہیں، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی کہ جب اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کر دے، اور قسم ہے رات کی جو اس کو ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور کہ وہ بچ جائے، اور جس نے اسے پاک کیا اور کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان میں ایک بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر ہلاکت بھی پھر سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا، وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فیصلے وہ برحق ہے، اللہ جس پہ چاہے جیسا فیصلہ نازل کر دے۔ اور سورت لائل مکی صورت ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادے کو پیدا کیا۔ یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ اللہ نے دیا جس کو دیا اللہ کی راہ میں، اور ڈر گیا اپنے رب سے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہتا ہے، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کو تنگی اور مشکل کا سامان میسر کریں گے۔ اس کا مال اسے اوندا گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ بے شک راہ دکھا دینا تو ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت و دنیا ہے۔ ہم نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ اب کتنی اوپن بک ٹیسٹ نہیں ہے کہ اس میں یہ کہ جہاں سے مرضی دیکھو، تم دیکھو تو صحیح کہ قیامت کے دن کوئی ایسا اچانک کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، آج ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اوپن بک ٹیسٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا، ہمیں ہی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب تو یہ بھی حجت ختم ہو گئی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم نے اردو میں پڑھ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف بدبخت لوگ داخل ہوں گے، جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی کی اور منہ پھیر لیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔
جو पाकी हासिल करने के लिए अपना माल खर्चता होगा और किसी को इस पर कोई एहसान नहीं जतलाता होगा जो उसने उसके लिए किया होगा, बल्कि सिर्फ अपने परवरदिगार बुजुर्ग बाला और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा चाहने के लिए करेगा। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यकीनन वो लोग जो हैं वो अल्लाह भी अनकरीब ऐसे लोगों से राजी हो जाएगा। और फिर सूरत दोहा, ये बड़ी खूबसूरत सूरत है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात की जब वो छा जाए, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा और ना ही वो तुझसे बेजार हुआ। यकीनन तेरे लिए अंजाम जो है वो आगाज से बेहतर है। तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनाम देगा और तू उससे राजी हो जाएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह ना दी और तुझे राह भूला पाकर हदायत ना दी और तुझे नादार पाकर तो अंगर ना किया। बस यतीम पर तू भी सख्ती ना कर और ना सवाल करने वाले को डांट डपट और अपने रब की नेमतें बयान करता रहे। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो बस तू बयान करता रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों को लोगों तक और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझसे राजी हो जाएंगे। सूरत अलम नशरह मक्की सूरत है, इसमें 8 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया। ववदअना अन्का विज़रक, और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया जिसने तेरी पीठ तोड़ कर रख दी और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। और बस जब तू फारिग हो जा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बस जब तू फारिग हो जाए तो अल्लाह की इबादत में मेहनत कर और अपने परवरदिगार ही की तरफ अपना दिल लगा ले। और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। हमें क्या है कि अच्छा जी अब खाना पका लिया, सफाई कर ली, बच्चों को देख लिया, अब हम फारिग हो गए, अब हमारा टाइम, अब हमें कोई ना छेड़े, अब हमने ड्रामा बैठ के देखना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर, राइट। और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा, दिल इधर उधर नहीं लगाना। अल्लाह अकबर। अब सूरत 3 है, मक्की सूरह है, इसमें 8 आयत हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम खाते हैं फिर से कि कसम है अंजीर की और जैतून की और तूर सीनीन की और इस अमन वाले शहर की। यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि बहुत खूबसूरत तक़वीम में पैदा किया, फिर इसे नीचों से नीचा कर दिया। लेकिन जो लोग ईमान लाए, गौर कीजिए, जो लोगों ने पहले मुसलमान हुए, ईमान लाए, फिर नेक अमल किए, तो इनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। बस तुझे इस रोज़े जज़ा के झुटलाने पर कौन सी चीज आमादा करती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सब हाकिमों का हाकिम नहीं है। और सूरत अलक जो है वो मक्की सूरह है, इसमें 19 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने। मुझे अब इतना मजा आ रहा है ना, मुझे यूं लग रहा है कुरान जैसे मैं, क्योंकि इस तरह से इसको पढ़ रही होती हूँ, ये सूरतें वैसे भी मैं बहुत फेमिलियर हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कोई ये चीज निकल रही है। और कुरान से इतनी फिर दोस्ती हो जाती है ना, उन लफ्जों से दोस्ती हो जाती है कि आप ओन करना शुरू कर देते हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। और पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसको वो जानता नहीं था। सचमुच इंसान तो आपे से बाहर हो जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को बेपरवाह या तवंगर समझ लेता है। यकीनन लौटना तेरे रब की तरफ है। भला ऐसे भी तूने देखा, ऐसे लोगों को भी जो बंदों को रोकते हैं जबकि वो बंदा नमाज अदा करता है। भला बता तो, अगर वो हदायत पर हो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या
या परहेजगारी का हुक्म देता है, भला देख तो अगर ये झुटलाता हो और मुंह फेरता हो, क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे खूब देख रहा है। यकीनन अगर ये बाज ना रहा तो हम इसकी पेशानी के बालों से पकड़ कर इसको घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी और खताकार है। ये अपनी मजलिसों वालों को बुला ले, हम भी दोज़ख वालों के प्यादों को बुला लेंगे। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, खबरदार इसका कहना हरगिज ना मानना और सजदा कर और करीब हो जा। अल्लाहु अकबर। सूरह कदर। सूरत कदर मक्की सूरा है, इसमें 5 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, यकीनन हमने इसको लैलतुल कदर में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कदर, तुझे क्या मालूम कि लैलतुल कदर क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम का अंजाम जो है, सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह जिब्राइल उतरते हैं। और देखिए आज की रात भी वही रात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर काम का फैसला आज की रात करते हैं। तो इस वक्त हम जब अल्लाह से दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमारे फैसले हमारे हक में बेहतर करके करना, अगर हमारे तकदीर में कोई ऐसा फैसला लिखा हुआ है तो या रब्बुल आलमीन आपने हमें बताया था कि दुआ तकदीर बदल देती है। आज हम दुआ कर रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन हर चीज को हमारे रास्ते से हटा दे और हमें वो रास्ता दिखा जो तेरी पसंद का रास्ता है, ताकि हम उस पर अमल करें और हम सालिहीन में शामिल हो जाएं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमर सलामुन हिय हत्ता मतलहुल फजर। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसमें हर काम का सरंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, रूह जिब्राइल उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती की होती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। आमीन। और अब हम पढ़ते हैं सूरत बैयना। सूरत बैयना मदनी सूरत है, इसमें 8 आयातें। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अहले किताब के काफिर और मुशरिक लोग जब तक के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनके पास जाहिर दलील ना आ जाए, बाज रहने वाले ना थे। और वो दलील ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक रसूल जो पाक सहीफे पढ़े जिनमें सही और दुरुस्त अहकाम हो। अहले किताब अपने पास जाहिर दलील आ जाने के बाद ही इख्तलाफ में गिर पड़े और मुतफरिक हो गए। इन्हें इसके सिवा कोई हुक्म ना दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसके लिए दीन को खालिस रखें, इब्राहिम हनीफ के दीन पर और नमाज को कायम रखें और ज़कात देते रहे। यही है दीन सीधी मिल्लत का। और बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और काफिर हुए और मुशरिक सब दोज़ख की आग में डाले जाएंगे जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये लोग बदतरीन खलाइक हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, ये लोग बेहतरीन खलाइक हैं। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनका बदला इनके रब के पास हमेशगी की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल कर दे। दुआ कीजिए आप भी कि अल्लाह ताला इनसे राजी हुआ और ये उससे राजी हुए, और ये है उनके लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं। अब शुरू करते हैं सूरह ज़िलज़ाल। सूरह ज़िलज़ाल जो है वो मदनी सूरह है, इसमें 8 आयात हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए बहुत खूबसूरत सूरत है, इसको भी दिल पे लेके सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब ज़मीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी और उससे और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है, और उस दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। ज़रा देखिएगा कि आप जिस जमीन पे हम चलते हैं, बैठते हैं, हमें कभी ये पता है कि ये जमीन हमें खबरें फेंकेगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सारी खबरें बता देगी। अब जिस जमीन पे हम सजदे करते हैं वो गवाही देगी, जिस जमीन पे बैठ के हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो गवाही देगी, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये हवाएं ये सब गवाही देंगी ना। तो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। क्यों बयान करेगी? इसलिए कि तेरे रब ने उसको हुक्म दिया होगा।
اور اللہ کہتے ہیں کہ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، اور بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ لے گا، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے ذرا برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی اس کو دکھا دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے دیکھیں سورۃ عادیات، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً اب دیکھو اتنی قسم اٹھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں سے اس کو نکالا جائے گا اور سینوں کے پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا پورا باخبر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ قاریہ جو ہے مکی سورہ ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے یہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر جس کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو دل پسند آرام کی جگہوں پہ ہوں گے، اور جن کے پلڑے اس دن ہلکے ہوں گے وہ ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ تند و تیز آگ کیا ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم پڑھیں گے سورۃ تکاثر، مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، کتنی خوبصورت صورت ہے کہ زیادتی کی چاہت نے تجھے غافل کر دیا، کس سے؟ اللہ کی عبادت سے، اور چاہیے اور محنت اور کام اور پیسہ اور گھر اور کپڑے اور فیشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبرستان جا پہنچا۔ ہرگز نہیں تجھے عنقریب معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں پھر تجھے جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو گے تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس دن تم سے ضرور بضرور جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا ان کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ عصر۔ سورۃ عصر جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہی ہے، سوائے ان لوگوں کے، غور کیجئے گا، سارے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر انہوں نے حق کی تلقین کی، وصیت کی، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ جب تک کوئی ایمان لائے، نمبر 1 یہ کہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ پھر اس طرح اکثر آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں جی دل میں ایمان ہے، ہم دل میں عبادت کرتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دل سے، آف کورس دل کے ساتھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں پہ آمنو کا لفظ ہے تو پھر عامل الصالحات کا ہے۔ عامل الصالحات کیا ہے کہ دل کا معاملہ، دل میں ایمان آ گیا تو اب جوارے پہ وہ ظاہر ہوں گے، آپ کی پورے حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ جاری و ساری ہوگا، وہ نظر آئے گا۔ بخار اگر ہوتا ہے تو ماتھے پہ ہاتھ لگاؤ تو نظر آتا ہے، دکھتا ہے بخار ہو گیا آپ کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی بات کی۔ اب حق کی بات کریں گے تو لوگ تانا دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور پھر وہ صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اگلی صورت میں سورۃ ہمزہ،
सूरत हमज़ा मक्की सूरा है और इसमें 9 आयत हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारी एक्सप्रेशन है ना उनको भी बयान करते हैं कि बड़ी खराबी हर उस शख्स के लिए जो ऐब टटोलने वाला और गीबत करने वाला है, जो माल को जमा करता है और गिनता है और समझता है कि उसका माल उसके पास सदा रह जाएगा। हरगिज़ नहीं, ये तो ज़रूर तोड़-फोड़ देने वाली आग में फेंका जाएगा और तुझे क्या मालूम कि ये आग कैसी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग है और वो जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। क्यों चढ़ती जाएगी दिलों पर? दिलों में ही निफाक था ना। तो अल्लाह कहते हैं और उन पर हर तरह से बंद कर दी जाएगी बड़े-बड़े सतूनों में। जैसे प्रेशर कुकर में आपने कभी देखा ना खाना हम पकाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं और कोई चीज़ बाहर नहीं आती। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो आग भड़काई जाएगी, अल्लाह ने खुद भड़काई होगी और वो उन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी बड़े-बड़े सतूनों में। अल्लाहु अकबर। और सूरत फील है, मक्की सूरा है, इसमें 5 आयत हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? और अल्लाह कहते हैं क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए और उन्हें मट्टी और पत्थर के कंकरियां मार जो पत्थर और मट्टी की कंकरियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अब इस सूरत कुरैश मक्की सूरत है, इसमें 4 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफी कुरैश, कुरैश के मानूस करने के लिए, कुरैश के मानूस करने के लिए यानी इन्हें झाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने के लिए। और इसके शुक्रिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बस इन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम जुइम व आमनहुम मिन खौफ। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये जो घर है ना खाना काबा हम जाते हैं, इस घर के रब की इबादत करो और जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और डर और खौफ में अमन और अमान दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत माऊन जो है ये मक्की सूरा है और इसमें 7 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अराईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने उसे भी देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी युदुल यतीम, और तूने ये देखा कि वो यतीमों को कैसे धक्के देता है और मस्कीन को खाने की तरगीब नहीं देता। और उन नमाजी देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए बर्बादी है। और किन नमाजियों के लिए? जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और रियाकारी करते हैं और बरतने की चीज मामूली सी चीज को मांगे वो भी नहीं देते हैं। अब फिर सूरत कौसर जो है ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर, यकीनन हमने तुझे हौज़े कौसर और बहुत कुछ खैर कसीर अता किया है। बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर, यकीनन तेरा दुश्मन ही लावारिस और बेनाम और बेनिशान होगा। और अब सूरत काफिरून मक्की है सूरत है और उसमें 6 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करने वाला है। कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए ए काफिरो, ना मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इबादत करूंगा उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन है। बहुत खूबसूरत सूरत थी। और सूरत नसर मदनी सूरत है, इसमें 3 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, और अल्लाह कहते हैं कि जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह की खुशखबरी आ जाती है, फतह आ जाती है, अल्लाह की मदद आ जाती है। जो दुआएं हमने इतनी मांगी होती हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अचानक हमारी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। बच्चों की शादियों की मांगी होती है, अचानक अच्छे रिश्ते आ जाते हैं। कारोबार की मांगी होती है, अचानक एक कोई अच्छा कारोबार मिल जाता है। जॉब की मांगी होती है, अचानक जॉब मिल जाती है। तकलीफ की मांगी होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकलीफ को हटा देते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए?
غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک آتا دیکھ لے گا، مینس کہ فتح مکہ کی خوشخبری کہ جب تو دیکھ لے گا تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نصر سے۔ سورۃ نصر جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ اب دیکھیے اس سورت میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کمپلیٹ گائیڈنس ملے گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لیتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ آ جائیں اور رشتے آ جاتے ہیں، اور پھر ہم شادیوں پہ کیا حشر مچاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی کوئی دعا مانگتا ہے کاروبار کی کمی کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک کوئی خوشخبری دے دیتے ہیں، جاب، ان کے کاروبار اچھا ہو جاتا ہے۔ جاب نہیں ہے، دعائیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچانک بڑی اچھی جاب دے دی۔ اولاد نہیں تھی، دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک خوشخبریاں دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے رویے کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیں یا اللہ کو منانا ہے ہم نے، اور کیسے کرنا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھے۔ یہ فتح مکہ کی بات ہے کہ جب کامیابی مل جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے پھر، کہ تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ جا حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا کر، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں بتا دیا اللہ نے کہ جب ایسی خوشخبری ملتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اس کے حمد کے ساتھ، اور اسے مغفرت کی دعائیں کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئندہ بھی وہ دروازے کھلے رکھے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے نا کہ بس دعا قبول ہو گئی تو اس کے بعد شاید ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اب ایسے ضرورت نہیں پڑنی ہے، تو اب ہم اللہ کو اگر ناراض بھی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ اب آگے دیکھیے سورت تبت سورت جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ شروع کرتے ہیں سورۃ تبت۔ سورۃ تبت جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، اور ان قریب بھڑکنے والی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اور اب سورت اخلاص مکی سورہ ہے اور یہ سب کی فیورٹ سورت ہوتی ہے اور سبھی کو آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سب سے پہلے یہی ہم یاد کروا دیتے ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے سورت فلق، مکی سورہ ہے اور اس میں 5 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل گیا، اور گرا لگا کر پھونکے مارنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کی آخری سورہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، اور لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس،
लोगों में से, देखिए जिन्नों में से और लोगों में से। हमें यूजुअली लगता है ना कि वसवसा कोई ऐसी बात होती है तो जिन्नात की तरफ से आता है, तो हमें इसलिए वसवसा आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि गौर करो, तुम्हारे इर्द गिर्द भी वो लोग हैं जो तुम्हारे दिलों में गलत बातें डालते रहते हैं, कोई ना कोई वसवसा बताते रहते हैं कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और तुम फिर उनके थॉट जो हैं वो अपने अंदर लेना शुरू कर देते हो। तो यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत बड़ा पैगाम है इसमें कि जिन तो करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो बुरे जिन है वो तुम्हारे अंदर वसवसा डालते हैं और पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इंसानों में से भी, मिनल जिन्नती वन नास, और इंसानों जिनों में से भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा, या रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगियों में इसको जारी और सारी कर दे, आमीन। और अब हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं, सब मिलकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से आमीन कहेंगे कि उसने हमारी दुआओं को हमारे सब के हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। अब हम इंशाल्लाह एक छोटी सी दुआ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस पूरे सफ़र में मेरे साथ रहे। आप लोगों ने दुआ की जो रिक्वेस्ट भेजी मुझे सब मिल गई थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन जो जो भी दुआएं आप लोग मांगना चाहते हैं आपके दिल में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आपके हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले, आमीन। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक व मिल्ला मा खलक व अदद कुल्ल शै व मिल्ला कुल्ल शै व अदद मा फिस समावाति वल अर्द व मिल्ला मा फिस समावाति वल अर्द व अदद मा अहसा किताबु व मिल्ला मा अहसा किताबु। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। या रब्बुल आलमीन या ज़ल जलाल वल इकराम, अंत जालल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जिला हुस्नी व ज़िहाब हम्मी गम्मी। या अल्लाह, इस कुरान को हम सब के दिलों की बहार बना दे, हमारे दिलों का नूर बना दे और हमारे गम और हम को दूर करने का जरिया बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमें कुरान को समझ कर पढ़ने और इस पे अमल करने वाला बना दे। या पाक परवरदिगार, क़यामत के दिन कुरान को हमारे लिए सिफारिश का जरिया बना देना। या रहमान रहीमीन, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपने जो दीन दिया उसे मोहब्बत करते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। या अल्लाह, हम तेरे रब होने पर राजी हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युकर्रिबुनी इला हुब्बिका या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह, हमें ये रास्ता और रोशनी जो आपने दिखाई है हमसे कभी न लीजिएगा, हमें इस रास्ते पर हमेशा कायम और दायम रखना। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़ब व ऐनी मिनल खयानत फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतिल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। या पाक परवरदिगार, या ज़ल जलाल वल इकराम, हमारे दिलों को नफाक से पाक कर दे, हमारे अमल को रिया से पाक कर दे, हमारी आंखों की ख़यानत को हमसे पाक कर दे। या अल्लाह, आप जानते हैं कि हमारे नफ्स हमें कहाँ कहाँ रुस्वा कर देता है। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाइयाँ अता कर और आखिरत में भी भलाइयाँ देना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, जो लोग भी इस दौरा कुरान को सुनते रहे, आगे पहुंचाते रहे, जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, या रब्बुल आलमीन, इनकी औलादों को, इनके वालिदैन को, इनके अज़वाज को, इनके खानदान और इनके साथियों दोस्तों को और मेरे तमाम उस्तादों को अपनी रहमत, बरकत और अपनी बेशुमार रहमतों के साए तले रखना। रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती वअस्लिह ली फी ज़ुर्रियती वअस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। या अल्लाह, हमारी मदद फरमाइए,
ہمیں سکھا دیجئے کہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں، اور ہم سب ایسے عمل کریں میرے اللہ جو آپ کو پسند آ جائے۔ یا رب العالمین، اے دو جہاں کے مالک، یا رحمان یا رحیم یا غفور الرحیم، یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کر دیجئے۔ یا اللہ ان کے راستے آسان کر دے، یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا کر، یا اللہ ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر دے، انہیں نیک و صالح اولاد کی دولت عطا کر، یا اللہ انہیں بہترین جوڑے عطا کر۔ ان کی اولاد یا پاک پروردگار جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا کر، ان کے رزق میں برکتیں ڈال دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے خاوند، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا پاک پروردگار ان سب کو متقیوں کا امام بنا دینا۔ اللہم یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا ذا الجلال والاکرام، آپ آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، ولی ہے، ہمارے غمخوار ہے، ہمارے مولا بھی تو آپ ہی ہیں۔ اس دنیا اور آخرت میں آپ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھنا۔ یا اللہ ہم سب جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمارے غم، پریشانیاں، مشکلیں، بندش، نظر، رکاوٹیں، جسمانی و ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، سب آسان فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ہم صرف آپ پر بھروسہ توکل کرتے ہیں۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا پاک پروردگار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا، یقیناً آپ سننے و جاننے والے ہیں۔ ہمیں معاف کر دینا ہے اللہ، آپ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے معاف کر دینا۔ ورحمنا عند الموت، اور موت کے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرنا۔ ولا تعذبنا بعد الموت، موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا۔ ولا تحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا میرے اللہ۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔